अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अलीना फारूक शेख। सबसे पहले हमने बात करनी है जनाब मुल्क की मईशत की, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज भी एक तकरीब से खिताब करते हुए ये कहा है कि जी मुल्क की मईशत सबसे अहम है और यकीनन मुल्क की मसाइल को हल करने का तरीका एक स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है। वज़ीर आज़म इमरान खान जब आए हुकूमत में तो उन्होंने एक एजेंडा पेश किया जिसके मुताबिक उन्होंने कहा कि जी जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़ा अहम असासा है पाकिस्तान के लिए, और वो किस तरह से बैरून मुल्क रह के पाकिस्तान के सफ़ीर हैं और किस तरह से लोगों को वहाँ पर पाकिस्तान को मजीद एज एन इन्वेस्टमेंट पुरकशिश बनाने के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज भी तकरीब के दौरान इन्हीं ख्यालात का इजहार किया और उन्होंने कहा कि जी बैरून मुल्क मुकीम जो पाकिस्तानी है वो हमारा असासा है और हम चाहते हैं कि उनका किरदार मुल्क में, मुल्क की मईशत में ज़्यादा से ज़्यादा हो। लेकिन जनाब देखने में ये आया है कि रेमिटेंसेस तो एक तरफ, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो शायद इतना अच्छा रुझान नहीं पाया जाता। इसके साथ साथ अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी आप देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 29% कम हुई है कंपैरेटिवली 2020 के जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फिर बिलखुसूस जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं वो इन्वेस्ट करने में हिचकिचा रहे हैं? वजूहात अपने एनालिस्ट से जानेंगे। सवाल ये कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मुल्क में सरमायाकारी ना करने की वजह क्या है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। जी पैनल का तारुफ करवा दूं आपसे। हमें ज्वाइन करें मजहर अब्बास साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, सुहेल वड़ायत साहब और इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं। इरशाद भट्टी साहब, क्या आप वैसे अग्री करते हैं इस बात से कि ये जो तासुर है या फिर जो ट्रेंड है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी हिचकिचा रहे हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से, ये दुरुस्त है? और प्लस ये भी कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो कहा था कि पाकिस्तान को पुरकशिश बनाएंगे उन लोगों के लिए जो बाहर रहते हैं, तो अगर आप समझते हैं हाँ तो फिर ये डिक्लाइन क्यों? मैडम शेख, बिलाशुबा मैं अच्छी चंद चीज़ों से शुरू करना चाहता हूँ। बिलाशुबा मईशत की अब कुछ आकर अच्छी खबरें आ रही हैं। गो के महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत इस हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज है, लेकिन मईशत की मुआशी तौर पे बेहतर खबरें आ रही हैं। और दूसरी अच्छी खबर यह है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो ज़र मुबादला भिजवा रहे हैं इसमें 10 से 12 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है 3 सालों में, पिछले 3 सालों में। अभी कल ही वज़ीर आज़म साहब ने नथिया गली में एक 5 स्टार होटल का संगे बुनियाद रखा है और वो एक शख्स $35 मिलियन पाकिस्तानी वापस लाया है UAE से। और वो गया क्यों था? क्योंकि उसके घर के बाहर से बोरी बंद लाश जब मिली तो वो सारा कुछ समेट कर UAE चला गया था। अच्छा, अब ये साउथ एशिया ममालिक पर मबनी एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि भारत, इंडोनेशिया, हत्ता के वियतनाम में बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हुआ है, जबकि पाकिस्तान में 29% जैसे आपने कहा है कमी हुई है, जो 2 अरब डॉलर से ज़ायद बनती है। हाँ, अलबत्ता ये ठीक है कि पावर जनरेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज और टेलीकॉम सेक्टर में हौसला अफजा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ओवरऑल कम है। अच्छा, आपने ठीक कहा, इमरान खान जब आए तो उन्होंने कहा था कि मैं ये पुरकशिश मुल्क बनाऊंगा, सरमायाकारों के लिए आसान मुल्क बनाऊंगा, और बैरून मुल्क वाकई बड़ा हौसला अफजा ट्रेंड था, लोग बड़े एक्साइटेड थे। मगर मुआशी मैदान में जब इमरान खान साहब के 3 साल गुजरे तो 3 बड़े वादे थे उनके। कर्ज कम करेंगे, उल्टा हो गया, रिकॉर्ड कर्जे लिए। पिछलों ने, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने 10 सालों में जितने कर्जे लिए 3 सालों में उससे ज़्यादा कर्जे ले लिए। अच्छा, और बैरूनी सरमायाकारी होगी, नहीं हो सकी। जो ज़र मुबादला तो आया मगर सरमायाकारी ना हो सकी। टैक्स रिकॉर्ड इकट्ठा करेंगे, टैक्स रिकॉर्ड इकट्ठा ना हो सका। अब ये वजह क्या है? मैं सिर्फ चूंकि टाइम थोड़ा है पॉइंट्स बता देता हूँ, 4-5 वजह क्या है। फाइनेंशियल टीम में मुसलसल तब्दीलियाँ, मतलब 6 FBR चेयरमैन बदलना, चौथा वजीर खजाना बदलना, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के 6 चेयरमैन तब्दील कर देना, और मतलब राइट पीपल फॉर राइट जॉब शुरू से ही नहीं हो सकी। अच्छा, एक पॉलिसी ना होना, कन्फ्यूजन और फॉलो अप ना होना, इदारा जाती रिफॉर्म्स में नाकामी, वन विंडो ऑपरेशन ना होना, मतलब ब्यूरोक्रेटिक और सियासी हर्डल्स, करप्शन का बढ़ना, कमीशन खोरी, कोरोना फैक्टर। और मैडम शेख, एक हमें था, एक आखिरी बात कि हमें नैरेटिव 22 साल इमरान खान साहब ने दिया कि बंदा ईमानदार हो, नीयत साफ हो, कुछ करने का इरादा हो तो सब मंजिलें आसान हो जाती हैं। इसमें थोड़ी सी इमरान खान साहब तब्दीली कर दीजिएगा कि ये सारी चीज़ें प्लस पॉइंट है, अच्छी बात है,
مگر بندہ کمپیٹنٹ بھی ہونا ضروری ہے, کمپیٹنٹ ٹیم بھی ہونا ضروری ہے, اور پالیسی میں مسلسل ہونا چاہیے. تین باتیں میڈم شیخ, کمپیٹنٹ ہونا چاہیے, ٹیم کمپیٹنٹ ہونی چاہیے, اور پالیسیوں میں تسلسل ہونا چاہیے, تسلسل ہونا چاہیے, تبھی یہ سارا کچھ ہوتا ہے. پرفیکٹ بھٹی صاحب, پوائنٹ آ گیا. تھینک یو نیازی صاحب. آپ کی طرف یہ لے کے آنا چاہوں گی گفتگو, کیونکہ جب عمران صاحب آئے حکومت میں تو انہوں نے یہی کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی بلکہ بڑے ہوپ فل تھے. نہ صرف انہوں نے کہا بلکہ یہ ریسیپروکیٹ ہوتا تھا ادھر سے بھی کہ ہم ہوپ فل ہیں کہ عمران خان آئے ہیں, کچھ نہ کچھ ملک کے لیے اچھا کریں گے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 3 سال کے بعد ڈکلائن کیوں ہوا ہے؟ لینا, پہلی تو بات یہ ہے کہ میں خود 18-20 سال ایکسپورٹر رہا ہوں, اور 95 کے اندر مجھے ایکسپورٹ ٹرافی مل چکی ہے جو بے نظیر صاحب کے ہاتھ سے میں نے دی تھی ایک نیٹ ویئر پروڈکٹس کے اندر. اور میں نے کاروبار اپنے دست مبارک سے بند کیا بہت ہمنگس لاسز کے بعد, کہ جو پاکستان کے اندر جو انرجیز تھی, بجلی اور گیس, وہ تقریباً آگے 2008, 2009, 2010 میں ڈپلیٹ ہو گئی تھی. اگر آج میں وہ کاروبار کر رہا ہوتا تو شاید میں جیو پہ بھی نہ بیٹھا ہوتا, اور شاید سہیل وڑائے صاحب سے میرا کبھی ٹاکرا ہی نہ ہوتا, نہ مجھے کالم لکھواتے اور نہ میں جو ہے اس جو ہے فیلڈ میں آتا. اب آپ یہ بتائیں کہ جی پہلی بات یہ ہے کہ 2013 کے اندر 7000 میگا واٹ بجلی ہم پیدا کرتے تھے, کیپیسٹی تھوڑی زیادہ تھی لیکن پیدا کر رہے تھے, اور پاکستان کے اندر 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی. نواز شریف کا جو کنٹریبیوشن ہے کہ لوڈ شیڈنگ ختم کرائی, تو وہ تو اپنی جگہ, لیکن اس کے فالو اپ میں آپ کے بجلی کے کارخانے لگنے تھے تو آپ کا باقی کارخانے جو ہے ٹریگر کرنے تھے. اب پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھنی چاہیے تھی, جو کہ نہیں بڑھی, کیونکہ بجلی ابھی پوری ہے, بلکہ بجلی اب سرپلس ہے, جو وزیر اعظم بھی کہہ چکے ہیں اور انرجی منسٹر بھی کہہ چکے ہیں کہ بجلی سرپلس ہے. LNG بھی ہم تقریباً وہ آپ کی ریکوائرمنٹ پوری کر گئے تھے. اگین وہ شاہ زیب خاندان صاحب پچھلے سال 1.5 سال سے کروسیڈ ہونا شروع کیے ہوئے LNG پہ دیکھ لیں, بہرحال وہ ایک ضمنی چیز ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور میں چھوٹی سی چیز مینشن کرتا جاؤں, اور وہ اس لیے وہ ہے معمولی بات, لیکن اصل میں ایک بڑے پکچر کو آپ کو واضح کر دے گی. مراد سعید صاحب وہ کسی سڑک کا افتتاح کر رہے تھے, کھاریاں شالکوٹ موٹر وے کا. عمران خان صاحب پتہ نہیں ان بیچاروں کو کیوں یہ غلط بات بتاتے ہیں. پہلے اشوک خان والے بتا دیتے تھے, اور لوگ بتا دیتے تھے. عمران ہوتا ہے وہ جینوئنلی بلیو کرتے کہ یہ ہو رہا ہے. انہوں نے بتایا جی کہ ہم نے ایک تو سڑکیں بچھا دی ہیں پاکستان میں مسلمون سے 10 گنا زیادہ, کہ پتہ نہیں کتنے گنا, مجھے فگر یاد نہیں. دوسروں نے کہا کہ ہم نے ٹیکسز جو ہے موٹر وے کی مد میں بہت اکٹھے کیے ہیں اور اتنے بڑھ گئے ہیں. اب یہ 7 کے بعد جو ڈسآنیسٹی ہوئی ہے کہ یہ نہیں بتایا کہ مسلم نون جاتے جاتے سکھر سے لے کے ملتان اور لاہور اور فیصل آباد ان سب میں کنیکٹ کر گئی تھی, اور موٹر وے پہ ٹریفک اتنا زیادہ ہو گیا ہے اللہ محالہ بڑھنا تھا. خیر نہیں میں اب یہ بات, اس کے بعد ایک اور میں بات ایڈ کرتا جاؤں. یہ جو انہوں کل پرسوں نتھیا گلی میں جا کے تقریر فرمائی, جس کو آپ نے, آپ کا ریفرنس پوائنٹ ہے, یہ کتنا خوش قسمت آدمی ہے کہ اس کا ہوٹل جو ہے اس کے کا افتتاح وزیر اعظم نے کیا ہے, اور ایک جیو جو ہے وہ مجھے یا دوسرے ٹیلیویژن مجھے مگ نہیں رکھنے دیتے اگر اس کے اوپر کسی کمپنی کا نام ہو. تو وزیر اعظم کی وجہ سے پاکستان کے 40 چینل نے اس کی تشہیر کا وہ باعث بنے ہیں اس ہوٹل کی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے بعد بھی آتا رہوں گا اور اس کی تشہیر کرتا رہوں گا. یعنی کہ اس بندے نے جو 10-15 کروڑ 20 کروڑ یا 40 کروڑ روپے اس طرح کی اس لیول کی تشہیر جس میں سارے گلوڈ ہوں, تو وہ اب وہ پیسہ اسے بچایا, تو اب اس کو چاہیے کہ وہ پیسہ شوق خانم کے یا ان کے عمران خان کے ایجوکیشن پروجیکٹ میں انویسٹ کر دے, کنٹریبیوٹ کر دے, کیونکہ یہ اس کی بچت ہوئی ہے. اب یہ ایک کلیش آف انٹرسٹ ہے جو کہ وزیر اعظم کو نہیں پتا, اور وہ یہاں لاہور کے اندر راوی ریور فرنٹ کو پروموٹ کرتے پھر رہے ہیں, اور اس کے اندر بھی لوگوں کے انٹرسٹ ہے, کون کون ہے سب کو پتا ہے. پھر یہاں پہ والٹن ایئرپورٹ بند کر کے ڈسٹرکٹ بنایا. کرائسس یہ ہے ہی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کے سوال ہے اس کا ڈیٹیل جواب دینے کے بعد ایک فکرے کا جواب میں دوں گا
वजीर आजम को इसकी कॉम्प्रिहेंशन ही नहीं है कि मुल्क की इकॉनमी कहाँ खड़ी है। ये कहना कि ये अच्छी है बुरी है, वजीर आजम को इसकी समझ बूझ ही नहीं है, इसकी कॉम्प्रिहेंशन नहीं है कि मजहर अब्बास साहब किस स्टेट पे है। मजहर अब्बास साहब, ये नियाजी साहब बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि वजीर आजम तो हमेशा ये कहते हैं कि मुझे जितना मगरिब का पता है उतना किसी को नहीं पता है, और प्लस वजीर आजम इमरान खान समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए बड़ी बातें करते हैं। तो आज ऐसे कैसे हो गया कि न्याजी साहब कह रहे हैं कि वजीर आजम को इल्म ही नहीं है? देखिए, वजीर आजम को ये सोचना चाहिए कि न्याजी साहब अगर एक्सपोर्टर रहते तो उन्हें कितना फ़ायदा होता। आज वो इस हालत में है जिस हालत में वो पीछे तस्वीर लगाई हुई है उन्होंने। और वो तस्वीर आज मैं वजाहत कर दी है। पूछना चाहिए जो जियो वाले कहते हैं, मतलब एक बात वो जियो वाले कहते हैं जी, चलिए मज़ेदार ऐसी जगह बैठो जहाँ पे सफेद दीवार ना हो। देखिए, मेरा ख्याल है गैर यकीनी सियासी और माशी सूरत हाल, और ये पाकिस्तान का अलमिया रहा है कि पाकिस्तान में पिछले कई दहाइयों से एक अनसर्टेनिटी रही है, एक गैर यकीनी सूरत हाल रही है, जिसकी वजह से जो ज़ाहिर है बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है, वो इस तरह तो ऐसी सिचुएशन में तो इन्वेस्ट नहीं करेगा कि जिसमें उसे यकीन नहीं हो कि आज हुकूमत रहती है कि कल हुकूमत रहती है। और ये कई जो बाहर के लोग हैं उनसे मैंने पूछा है, ये नहीं कि वो पैसे नहीं भेज रहे, यानी पिछले 3 सालों में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बेइंतहा पैसे भेजे हैं, बेइंतहा उसमें इजाफा हुआ है पाकिस्तान के रिजर्व में, लेकिन वो यहाँ आना नहीं चाहते, वो यहाँ रहना नहीं चाहते, इसलिए वो यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, इसलिए कि उन्हें इस चीज़ का यकीन नहीं है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जहाँ नहीं होती वहाँ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होती। तो एक गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से वो इतना रिस्क लेने को तैयार नहीं है कि यहाँ मिलियंस ऑफ डॉलर्स ला के इन्वेस्ट करे, और कल कोई भी ऐसी हुकूमत आ जाए जो उनकी पॉलिसीज में डिसाइड, जो भट्टी साहब ने भी बात की है कि रेड टेपिज्म, करप्शन, कमीशन, फिर ये कि आप जिस तरह FBR के चेयरमैन तब्दील हो रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील हो, ये सारा रिफ्लेक्ट करता है ना कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। प्राइम मिनिस्टर को या उनकी टीम को ये इदराक नहीं है कि इन चीज़ों में कितनी ज़्यादा इन्वेस्टर को प्रॉब्लम्स होती है। तो मेरा ख्याल है मेरा ऑप्शन जो है वो ये कि गैर यकीनी सियासी और माशी सूरत हाल। ठीक है, सुहेल वड़ाइच साहब, आप क्या वजह समझते हैं? मेरा ख्याल है कि जो मैं मजहर साहब के साथ इत्तफाक करूंगा, एक गैर यकीनी सूरत हाल है। आप देखें डॉलर प्राइसेस जो हैं, वो डॉलर प्राइस जो है उसको देख लें आप, रुपया जो है वो गिर रहा है, और इससे साफ पता लगता है कि लोगों का कितना ट्रस्ट है। तो जो तवक्को थी कि लोगों ने सुनहरा ख्वाब देखा था कि जब इमरान खान आएंगे तो लोग डॉलरों और पाउंडों को लेकर ब्रीफ केसों में और ट्रकों सूट केसों में भर के लाएंगे और पाकिस्तान को बदल देंगे, वो हम नहीं देख सके। सिर्फ रोशन डिजिटल अकाउंट में कुछ थोड़ी सी जरूर पॉजिटिव चीज नजर आई है, मैडम शेख, लेकिन ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी खुशनुमा बात है जिस पे फख्र किया जाए इमरान खान साहब का। और जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, सुहेल साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन दूसरे फैक्टर्स भी तो हैं, खासकर कोरोना को अगर हम अकाउंट करें तो वो भी हम खारिज अज़ इम्कान नहीं कर सकते। फिर खित्ते की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो बड़ी अहम है। तो क्या सारा ब्लेम इमरान खान के ऊपर या उनकी हुकूमत में, जैसा आप लोग कह रहे हैं, कन्फ्यूजन के ऊपर डालना दुरुस्त होगा? देखिए, ओवरऑल तो देखना पड़ता है ना। ये ठीक है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कोविड है, अफगानिस्तान की सूरत हाल है, इंटरनेशनल सूरत हाल है, फ्लाइट्स का मामला है, सारा कुछ ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि कोई पाकिस्तान में ने कोई ऐसा रोशन पहलू नहीं दिखाया जिससे कि ओवरसीज पाकिस्तानी भागते आए और आकर यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। ना कोई ऐसा शोबा हमने आज तक सुना है जिसमें कोई ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कोई नुमाया इन्वेस्टमेंट की हो, ना हमने कोई देखा है लोगों के कोई ठठ नहीं आए कि आके पाकिस्तान में रहें। वो ज्यादा से ज्यादा बाहर से पाकिस्तान के लिए मोहब्बत का इजहार करते हैं और इससे आगे नहीं।
ٹھیک ہے ارشاد بھٹی صاحب، آپ کچھ ایڈ بھی کرنا چاہ رہے تھے اور سوال بھی لے لیجئے کہ اپیرنٹلی تو وزیر اعظم عمران خان کا کرزما اتنا ہے کہ دوسرے لوگ پاکستان کی طرف آتے ہیں، ان کے بارے میں ایک آئیڈینٹی اگین اسٹیبلش ہوئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں چین کے علاوہ پچھلے 5 سالوں میں کوئی بڑا انویسٹر ملک آیا نہیں پاکستان؟ میڈم شیخ، آپ کے سوال کا جواب کہ مانا عمران خان صاحب ایک انٹرنیشنل فگر ہیں، اور ہمارے کئی دانشور کہتے ہیں کہ قائد اعظم اور بھٹو صاحب کے بعد تیسرے بڑے کرشماتی شخصیت عمران خان پیدا ہوئے ہیں اس ملک میں، مان لیا. اور میں نے پہلے بھی کہا ایماندار بھی ہیں. ہاں ایماندار بھی ہیں. اچھا اگر اور کوئی نہیں یہ قبول کرتا تو مجھے ضرور کر لیجئے گا، میرا یہ ماننا ہے. اچھا بندہ ایماندار بھی ہے، بندہ صاف نیت بھی ہے، کچھ کرنے کا ارادہ بھی ہے، لیکن کمپیٹنٹ ہونا، کمپیٹنٹ ٹیم کا ہونا اور پالیسی میں تسلسل، یہ 3 بڑے اہم فیکٹر ہیں جو اب ہمیں چاہیے. یعنی مطلب اہل لوگ چاہیے جو عمران خان رائٹ پیپل فار رائٹ جاب نہیں لگا سکے. جو میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا وہ نیازی صاحب سے معذرت کے ساتھ، اپنے نیازی صاحب سے، عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب نے ہمیں ایک خواب دکھایا تھا، آئے گا عمران، جب آئے گا عمران بنے گا نیا پاکستان. ابھی لاسٹ 23 یوم تاسیس پر انہوں نے ہمیں ایک اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا اور کہا ہے کہ گزر جائے گا یہ مشکل وقت، انتظار کرو انتظار کرو اور انتظار کرو، اچھا وقت آئے گا اور نیا پاکستان بنے گا. تو اب وہ بھی انہوں نے بھی موڈیفیکیشن کر لی ہے، کچھ ہمیں بھی کر لینی چاہیے، بن جائے گا نیا پاکستان. اچھا چلیں جی، امید پہ دنیا قائم ہے. ہم اسی کے ساتھ سوال کنکلوڈ کرتے ہیں. ہمارے اپنے تجزیہ کاروں نے وجوہات بتائی. ایک چھوٹی سی بریک، اس کے بعد ذرا خطے کی صورتحال کے اوپر بات کریں گے اور خاص کر پاکستان کا اس میں بڑا اہم کردار. آفٹر بریک. بریک کے بعد خوش آمدید جی. خطے کی معیشت کی اگر ہم بات کریں تو 1 بیلٹ 1 روڈ منصوبہ اور پھر سی پیک خصوصی طور پر اس وقت توجہ ساری کی ساری اس کے اوپر مرکوز ہے. اور اگر حال ہی میں خطے میں افغانستان کی صورتحال کو ڈسکس کریں تو اس کا بھی اس سے بڑا گہرا تعلق ہے. جناب چین کے تناظر میں بڑی دفعہ ہم بات کر چکے ہیں. اب طالبان کے جو ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے گزشتہ روز پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا کہ جناب ہم سی پیک میں انویسٹ کرنے کے، شراکت داری کے خواہاں ہیں. انہوں نے کہا جناب ہم شامل ہونا چاہتے ہیں، اور چین نے ہمیں معیشت سے متعلق سپورٹ کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی ہے. وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے بھی اس کے اوپر اظہار خیال کیا. انہوں نے کہا کہ بڑا خوش آئند ہے افغانستان کا یہ کہنا کہ وہ سی پیک میں شمولیت حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے اپنے اینالسٹ سے یہ پوچھنا ہے، اب یہ جو بڑا امپورٹنٹ سی پیک پاکستان کے لیے، اس خطے کے لیے، کیا طالبان کی سی پیک میں شمولیت ہونی چاہیے، ہاں یا نہیں کے آپشنز ہیں ہمارے اینالسٹ کے پاس. مظہر عباس صاحب. دیکھیے ہم طالبان کہہ کے تھوڑا سا اس کو وہ کر رہے ہیں. افغانستان کی شمولیت ہونی چاہیے، افغانستان میں جو گورنمنٹ ہے اس کی شمولیت ہونی چاہیے. اور اگر طالبان نے یہ بات کی ہے تو اچھی بات ہے، کیونکہ ایک اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی تو سوسائٹی تبدیل ہوتی ہے، اکنامک پروگریس ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ ہم سبھی تقریباً تنقید کرتے رہے ہیں موٹر وے پہ، میٹرو پہ، اس پہ جو روڈ کنیکٹیوٹی ہوتی ہے وہ گیم چینجر ہوتی ہے دنیا بھر میں. روڈ کنیکٹیوٹی، روڈ اور ٹرانسپورٹ جو ہوتے ہیں وہ کی ہوتے ہیں انڈسٹریلائزیشن کے. اگر سی پیک افغانستان میں جاتا ہے اور افغانستان میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس کا اوور آل جو ہے وہ تبدیلی آئے گی، ان کے مائنڈ سیٹ میں تبدیلی آئے گی، ان کے کلچر میں تبدیلی آ سکتی ہے. وہاں اگر انڈسٹری لگتی ہے، وہاں اگر چیزیں پروگریس کرتی ہیں تو ان سب میں جو ہے وہ میرا خیال ہے افغانستان کو اوور آل فائدہ ہوگا، اور ایون پاکستان اور جو خطے کو فائدہ ہوگا، اور پھر سینٹرل ایشیا سے کنیکٹیوٹی ملے گی. میرا خیال میں کہ یہ جو ذبیح اللہ مجاہد صاحب کی بات ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ افغانستان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ان کے اپنے اندر تبدیلی کے آثار نظر آتے ہیں اور ہمیں اسے پازیٹیولی ہی دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن سہیل وڑائچ صاحب بہت سے ifs and buts درمیان میں موجود، آپ کا اس سے متعلق کیا رائے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ہے تو پازیٹیو چیز، ڈیفینیٹلی جو ہے سی پیک کا راستہ کھلنا چاہیے افغانستان سے. لیکن یہ صرف افغانستان نہیں ہے، یہ آگے سینٹرل ایشیا تک پہلے روڈ بلاک تھیں. پہلے افغانستان کے اندر یہ پرابلم تھا کہ افغانستان کہتا تھا کہ آپ انڈیا کو راستہ دیں گے تو پھر ہم سی پیک جو ہے
وہ اس کو راستہ دیں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ اب یہ شرط ختم ہو گئی ہے, یہ شرائط ختم ہو گئی ہیں. اب افغانستان سے آگے سینٹرل ایشیا تک سڑک جائے گی اور یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے. اس سے ایک نیا روٹ کھل جائے گا اور پاکستان کے لیے بڑی پازیٹیو تبدیلی ہے, افغانستان کے لیے بھی بڑی پازیٹیو تبدیلی ہے, بلکہ اس سارے خطے کے لیے. اور یہ صحیح کہا مظہر صاحب نے کہ جو اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا, کسی جگہ ایک کھمبا چلا جائے نا, کسی جگہ ایک سڑک چلی جائے تو وہاں کے حالات بدل جاتے ہیں. تو ہم نے گاؤں میں دیہات میں دیکھا ہے کہ جہاں بجلی آ جاتی ہے وہاں کا کلچر بدل ہو جاتا ہے, جہاں چکی آٹے کی لگ جاتی ہے وہاں کے حالات بدل جاتے ہیں. تو یہ پازیٹیو چیز ہے, ڈیفینیٹلی اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ارشاد بھٹی صاحب, آپ کی سے متعلق کیا رائے ہے؟ اگر تھوڑا سا حکومت سازی سے متعلق طالبان کی دیکھیں یا افغانستان کی دیکھیں تو اس میں جہاں بہت سے سوالیہ نشان ابھی تک موجود ہیں, وہاں پر سیکیورٹی سے متعلق بھی ابھی بہت سارے سوالات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سہیل صاحب سے یہ کہنا ہے کہ 2 مرتبہ آپ نے مظہر صاحب کو وہ کیا ہے, ان کا نام لیا, ایکنالج کیا ہے, مجھے جیلسی فیل ہو رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ سر اگلے سوال میں کہا ہے سارا آپ کا ہی ذکر ہوگا, آپ نے ٹینشن نہیں لینی, تجزیہ دے سوال. اور انہوں نے پھر میرا نام لیا. جو کچھ طالبان نے کہا ہے, مطلب جو کچھ طالبان نے پرومسز کیے ہیں یا افغان کے جو اب کے رولر ہیں انہوں نے جو دنیا کے ساتھ وعدے کیے ہیں, عام معافی سے خواتین کے حقوق تک, اپنی سرزمین کسی ملک کے خلاف نہ استعمال ہونے تک, مضبوط اور مستحکم حکومت وہ بنا لیتے ہیں, امن اور خانہ جنگی نہیں ہوتی. اور اگر چین کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا, ہمارا جو مین پارٹنر ہے, تو نہ صرف دنیا کو ایک موقع طالبان کو دینا چاہیے بلکہ سی پیک میں بھی ان کی شمولیت ہونی چاہیے. یہ اچھی بات ہے. لیکن میڈم شیخ, یہاں 1 منٹ لے کر میں آپ کا یہ میرے سوال کا جواب تو میں نے دے دیا. آج کل بڑا ایک پروپیگنڈا عروج پر پہنچا ہوا ہے. آپ انڈین چینلز دیکھیں تو ویڈیو گیمز دکھا کر, امریکہ میں گرے طیارے کو پاکستانی جہاز بنا کر طرح طرح کے جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں پاکستان پر, بھانت بھانت کی سازشی تھیوریاں بنائی جا رہی ہیں. بھارت جو بے بنیاد اور جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے وہ انتہائی شرمناک ہے. میرا ایک بڑا فیورٹ ہے جنرل بخشی, ان کی مونچھوں پر قربان جائیں. وہ اتنی سنسنی خیز خبر دے رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان آرمی چیف نے پنجشیر میں اپنے ٹروپس بھجوا دیے, اپنے فوجی بھجوا دیے, انٹیلیجنس فلانا ہو گیا, سول کپڑوں میں پہنے ہوئے, ان کپڑوں کا رنگ سفید ہے. یعنی عجیب سی مرچیں لگی ہوئی ہیں بھائی. اگر ہمارا انٹیلیجنس چیف کابل گیا ہے تو امریکہ کے انٹیلیجنس چیف بھی آیا تھا, قطر کا انٹیلیجنس چیف بھی آیا تھا, آپ کے اجیت ڈول وہیں بیٹھے ہوتے تھے کابل میں, را اور این ڈی ایس کا گٹھ جوڑ ہوتا تھا. لیکن چونکہ بھارت ایک بڑا پروپیگنڈا ماسٹر ہے, ہم مودی خود کہتا ہے میں نے پاکستان توڑنے میں عملی طور پر حصہ لیا, ہم کچھ نہ کر سکے, اس کو نہ آگے اچھال سکے. کلبھوشن ہمارے پاس موجود ہے, ہم اس کو نہ اچھال سکے. اجیت ڈول کی پاکستان دشمن سرگرمیاں, سینکڑوں دہشت گردی کے واقعات میں راہ ملوث نکلا ہے, ہم نہیں کر سکے. افغان سرزمین سے پاکستان پر جو وار ہوئے ہم نہ کر سکے. میری خواہش تو یہ ہے کہ دونوں ہمسایہ ملک ہیں, 73 سال ہو گئے, چھوڑ دیں یہ آپس میں لڑنا, غربت جہالت سے لڑیں, عوام کی حالت بہتر بنائیں, بند کر دیں یہ جھوٹے پروپیگنڈے. ٹھیک ہے بھٹی صاحب. حفیظ اللہ نیازی صاحب, آپ کی کیا رائے ہے, کیا طالبان کی سی پیک میں شمولیت ہونی چاہیے؟ مجھے نہیں پتا کہ آپ کو جواب میں کتنی جو ہے نا گہری دلچسپی ہوگی, لیکن میں بہرحال جو چند باتیں اگر وقت ملا تو میں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. لیکن یہ بات یہ ہے کہ مجھے ایک میٹنگ یاد ہے, میرے گھر کے اوپر ہمارے دوستوں کی گیٹ ٹوگیدر تھی جس پہ میرے 2 ہیروز تھے, ایک کا نام مجیب الرحمان شامی صاحب ہے اور دوسرے کا نام سہیل اڑائی صاحب ہے. یہ بیٹھے تھے تو میں نے وہاں ایک بات کی تھی اور مجھے خیال ہے کہ شامی صاحب نے تو بہت برا منایا تھا, سہیل صاحب کیونکہ میڈم شیخ یہ امداد بامی ہے, یہ امداد ستائش بامی ہے, یہ آپس میں تعریفیں کرتے ہیں, ہمیں نکال دیتے ہیں درمیان سے. سر آپ میں پورا آپ کی تاریخ بالکل صحیح ہے, آپ کی تاریخ پورا پروگرام کروں گا. اگر مجھے ٹائم دے دیا تو میں 5 منٹ ایک دن آپ ہی کی تاریخ بیان کروں گا, کیونکہ میں اور دل سے کروں گا اور اس میں منافقت نہیں ہوگی. اچھا اینی وے, تو وہ بات یہ ہو رہی, میں نے فکرہ میں نے فکرہ کہا کہ امریکہ, اور یہ میرا کالم کے اندر سہیل صاحب چونکہ ایڈٹ کرتے رہے ہوں گے, کبھی نہ کبھی دیکھ لیتے ہوں گے, تو میرا فکرہ جو تھا 2014 سے میرے کالم کا حصہ تھا کہ امریکہ سی پیک بننے نہیں دے گا اور چائنا سی پیک بنا کے رہے گا. تو چونکہ یہ دانشور سہیل صاحب اور مجیب الرحمان شامی صاحب مجھ سے بڑے دانشور ہیں,
تو انہوں نے فوراً چیک کیا، انہوں نے کہا کہ امریکہ کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے. خیر اس بات کو میں آگے نہیں چلاتا ہوں. جواب میرا خیال ہے سہیل صاحب کو آج مل چکا ہوگا تحریک انصاف کی حکومت کے بعد آنے میں کہ امریکہ کو کیا انٹرسٹ ہے. دوسری بات یہ دیکھیں کہ جی اس وقت جو سی پیک ہے، میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے کہ طالبان نے بات کی ہے، لیکن طالبان نے یہ بات آج کی تاریخ میں رسمی کی ہے. لیکن انشاءاللہ ڈاؤن دا لائن اللہ کرے نظام ٹھیک ہو جائے، پاکستان اپنے امریکی جو اس وقت اثر سوخ کے اندر پھنسا ہوا ہے اور اس کے اندر بہت کم سپیس رہ گئی ہے اپنی آزاد فیصلے کرنے کی، تو اسے نکلے گا 2 4 5 7 سالوں میں ڈاؤن دا لائن، تو ہو سکتا ہے کہ ہم بھی شامل ہو جائیں. لیکن یہ جو سی پیک اگر اس کو پاکستان نکال دے یا 1 بیلٹ 1 روڈ ہے، تو یہ جو ہے یہ اس کی زیادہ ٹرسٹ یہ ہے کہ 400 بلین جو ہے ڈالر کا ایران کے ساتھ اپریل کے اندر اسی سال میں ایک اور معاہدہ کر چکے ہیں. اور یہ جو ہے اس وقت یقین نہیں آتا تھا کہ چائنا یہ اوپر سے کہاں سے لے کے جائے گا، تھوڑا لمبا روٹ پڑتا تھا سینٹرل ایشیا سے. اچھا یہ بالکل افغانستان کے اندر سے نکلیں تو چاپ ہاتھ تک جائیں، جو ظاہر ہماری گوادر کے مقابلے میں وہ بندرگاہ بڑی نہیں ہے، لیکن 400 کی معمولی ہے. اور پھر تو بدخشان پروونس جو کہ واغ خان بارڈر سے شروع ہوتا ہے وہ کونے میں ہے، جو چائنا کو بھی ٹچ کرتا ہے، جو ازبکستان اور تاجکستان کو بھی ٹچ کرتا ہے، جو پاکستان کو بھی ٹچ کرتا ہے، بدخشان جو ہے افغانستان کا. اس کے اندر دنیا کی جو ریئر میٹلز ہیں، لیتھیم فرض کے ایک ہی کو لیتا ہوں، لیتھیم جو ہے آپ کا فیوچر جو ہے وہ لیتھیم کے اوپر ہے. یہ جتنے ریچارجبل بیٹریز ہیں اور لیتھیم کے اندر جو ہے افغانستان کہتے ہیں کہ $3 ٹریلین کے ریسورسز ہیں. چنانچہ چائنا کو جب یہ گئے تھے، دیکھیں طالبان نے اور کوئی کام نہیں کیا، چائنا پہنچ گئے وہ، ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی اور جتنا بڑا استقبال ہوا پوری دنیا نے نوٹس کیا کہ وہاں پہ ان کے کس طریقے سے ان کو ہاتھوں ہاتھ لے گیا. ملا غنی صاحب خود گئے اور چائنا نے ابھی تک پازیٹیو اسٹیٹمنٹ دیے ہیں. ایران، ترکی، چائنا اور ٹو سم ایکسٹینٹ رشیا. پاکستان ظاہر ہے کہ ہمارا مسائل ہو رہا ہے، ہمارے افغانستان سے بہت دلچسپی بھی ہے، تعلقات بھی ہیں اور سارا کچھ ہے، لیکن پاکستان کے پاس حالات کی سنگینی ایسی ہے کہ ہم اس کیفیت میں نہیں ہے کہ ہم کاؤنٹ کریں. میری بات بس 2 فکری لکھ لیں، ابھی ہم کاؤنٹ نہیں کرتے. یہ بالکل حقیقت ہے، اس کے اوپر چشم پوشی نہیں کرنی چاہیے. اور افغانستان جس کوریڈور کا بات کر رہا ہے وہ شروع ہے اور وہ ایران تک جا رہا ہے. اس میں سے ابھی واغ خان بارڈر سے چائنا اور افغانستان کا ڈائریکٹ لنک ہے. مظہر عباس صاحب یہ بڑی دلچسپ اور امپورٹنٹ بات ہے جو حفیظ اللہ نیائی صاحب نے کہی ہے. مظہر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح سے دیکھا جائے اور پھر امریکہ کو خاص طور پہ اس ایکویشن میں ایڈ کیا جائے تو کیا امریکہ اس طرح کے ہیلے بہانے بنا کے، کیونکہ افغانستان بھی، طالبان بھی اور پھر ادھر سے چائنا بھی ڈائریکٹ کانفلکٹ، تو جواز نہیں بنائے گا دوبارہ سے کسی نہ کسی مداخلت کا ان واٹ ایور مینز دیٹ از؟ دیکھیے مداخلت تو مختلف انداز کی ہوتی ہے. ظاہر ہے فوجی مداخلت کا تو ہم نہیں چھوڑ سکتے اس وقت فوری طور پہ، انٹل انلیس کوئی another 9/11 ٹائپ کی کوئی چیز نہ ہو جائے. لیکن امریکہ کا جو اس وقت سب سے بڑا کانفلکٹ ہے وہ چین سے ہے اور اس کے بعد ایران سے ہے، اور ایران اس کے ٹارگٹ پہ ہے. اس لحاظ سے وہ یہ ضرور دیکھے گا کہ اس طرح کی، ظاہر امریکن ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے انٹرسٹ کہاں ہرٹ ہو رہے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ دوسرے کے انٹرسٹ میں کیا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے انٹرسٹ کہاں ہرٹ ہو رہے ہیں. تو وہ رکاوٹ ڈالنے کی ضرور کوشش کرے گا، لیکن آج امریکہ اتنا طاقتور نہیں رہا جتنا طاقتور آج سے جتنا پہلے. ٹھیک ہے، اس لیے میرا خیال ہے. اور چائنا کا جو پرو ایکٹیویزم ہے اور پھر رشیا کا جو انٹرسٹ ہے اور ایران اور ٹرکی میں جو تبدیلیاں ہیں، افغانستان میں جو تبدیلیاں ہیں، اس کے بعد امریکہ کا اتنا آسان نہیں ہوگا انٹرفیئرنس، ڈائریکٹ انٹرفیئرنس. بھٹی صاحب مجھے یہی بات کوئکلی بتائیے گا، اتنے سال اس خطے میں رہنے کے بعد، میں عارف نیائی صاحب اتنے سال اس خطے میں رہنے کے بعد کیسے وہ برداشت کر لے گا امریکہ کہ اب سارا کچھ از بیک ٹو نارمل اینڈ دین چین از بینیفٹنگ فرام اٹ آل؟ میڈم شیخ بالکل بھی نہیں برداشت کرے گا اور بہت کچھ کرے گا، اور بہت اس کی کبھی بھی نہیں خواہش ہوگی کہ افغانستان میں مستحکم حکومت بنائے اور وہ طالبان بنائے. صرف ایک سوچ لیجئے گا کہ پرویز مشرف صاحب کو کولن پاول کی ایک کال آئی اور ہم نے ساتوں کی ساتوں شرائط مان لی، اس کے بعد بھی 429 ڈرون اٹیکس ہوئے، اور ہمارے ساتھ آج بھی امریکہ میں کیا سمجھتا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا، اور کتنی شہادتیں دیں، کتنی قربانیاں دیں.
تو یہ امریکہ ڈو مور اور مسلمان اسپیشلی طالبان کا قصور ہے کہ مسلمان ہے، اسلامی ملک ہے. ٹھیک ہے، اوکے. نیازی صاحب ایسی صورتحال میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ پھر تو طالبان کی افغانستان کی سی پیک میں شمولیت ایک اسٹریٹجک بلنڈر ہوگا؟ دیکھیں جی، یہ بڑی کمپلیکس سچویشن ہے. مظہر صاحب نے ایک اشارہ کیا ہے اور بالکل میں اسی کو آگے چلاتا ہوں کہ امریکہ جو ہے اب اس کے پاس اسپیس بڑی کم ہو گئی ہے. لیکن ساتھ مظہر صاحب جو ہے نا ایک بات اس میں جو میں ایڈ کرنے لگوں یہ کہ چائنا اور رشیا بھی اب آج سے 10 سال پہلے والے وہ ملک نہیں رہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ دو جگہوں پہ پچھلے 7-8 سال میں آئی بال ٹو آئی بال چائنا کے ساتھ ساؤتھ چائنا سی کے اندر اور سیریا کے اندر اور کرائمیا یوکرین کے اندر رشیا کے ساتھ دونوں جگہ پہ امریکہ وڈرا کر گیا ہے. اور دوسری بات ہے جو ایران کے ساتھ چائنا نے $400 ارب کا جو سائن کیا ہے ڈیولپمنٹ کا، تو یہ اس وقت میں کیا جب امریکہ کی جو مزہ میں بالکل صحیح کہا کہ اس کے معاہدوں پہ اجزا میں میگنیفائنگ گلاس میں اندر رکھا ہوا ہے. اور پھر میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ جو منرل ریسورسز وہ سارے بدخشاں میں ہے، لیتھیم ہے، کرومیم ہے، یورینیم ہے، باکسائٹس ہیں. یہ بڑی ریئر کوبالٹ ہے، ریئر منرل. بڑا اہم پوائنٹ نیازی صاحب کا، بالکل انتہائی نارتھ میں. ایگزیکٹلی، ویری امپورٹنٹ نیازی صاحب، ویری امپورٹنٹ. سوال کو اس چیز کے اوپر کنکلوڈ کرتے ہیں جناب. ہم جو اینالسٹ کی اکثریت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جی سی پیک میں طالبان کی افغانستان کی شمولیت خوشائند ہے، اینڈ آف کورس اٹس اے وار آف دا اکانومیز ناؤ. تو جناب لیٹس سی واٹ ہیپنز. ایک چھوٹی سی بریک، اس کے بعد پنجاب سینٹرک ایشو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. آفٹر شارٹ بریک. جناب پنجاب میں ایک بار پھر تبدیلیاں ہوئی ہیں ہائی پوزیشنز پر. پنجاب پولیس کے انسپیکٹر جنرل جو انعام غنی ہیں وہ تبدیل کر دیے گئے ہیں. اب 7ویں آئی جی پنجاب آئے ہیں راؤ سردار علی خان صاحب. اسی طرح سے چیف سیکرٹری پنجاب کو تبدیل کیا گیا ہے، کامران علی افضل نئے چیف سیکرٹری پنجاب ہیں، اور سیکرٹری انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن ڈویژن کو بھی چینج کیا گیا ہے، جواد رفیق صاحب اب یہ ہیں. جناب امکان تو بڑی دیر سے ظاہر کیا جا رہا تھا، لیکن اس کے پیچھے جو خبر ہے وہ اس سے انٹرسٹنگ ہے. کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے اس بار خود ایکشن لیا ہے اور ان کو تحفظات تھے صوبے میں بگڑتی ہوئی سیکیورٹی کی صورتحال، امن و امان کی صورتحال، اور پھر دیگر جو انتظامی امور تھے اس کے اوپر. اس لیے تاثر یہ ہمیشہ جاتا تھا کہ شاید وفاق سے ڈکٹیشن ہوتی ہے اور عثمان بزدار صاحب اس کو فالو کرتے ہیں. لیکن اس بار خبر یہ دی جا رہی ہے کہ عثمان بزدار صاحب نے خود چارج لیا ہے. وہ کہتے ہیں جناب 2 سالوں میں میں اپنی مرضی کے بندے لاؤں گا اور یہ صورتحال بہتر کریں گے. سوال بھی ہمارا یہی کہ کیا انتظامی امور میں بہتری آئے گی اب جب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار خود چارج لے رہے ہیں؟ تو ہاں یا نہیں کیا آپشنز ہیں ہمارے اینالسٹ کے پاس؟ ارشاد بھٹی صاحب. میڈم شیخ، یہ میرے جواب جب تک ختم نہ ہو مظہر عباس صاحب کو کہنا ہے کہ پلیز نہیں بولنا، نہ ہنسنا ہے. اچھا، آپ نے ایک بڑی مزے کی بات کہی ہے، عثمان بزدار صاحب نے خود چارج سنبھال لیا. اس سے پہلے کون تھا وزیر اعلیٰ؟ مجھے تو یہ پتہ نہیں. یہ شہباز شریف صاحب تو داؤ لگا کر نہیں بیٹھ جاتے تھے روزانہ صبح و شام یا دوپہر، یا کون تھا؟ مبارک ہو پاکستانیوں اور پنجاب کے خصوصی میرے بھائیوں کے عثمان بزدار صاحب نے خود چارج سنبھال لیا اور اس بار خود ایکشن لیا ہے. مبارک ہو ایک مرتبہ پھر کہ عثمان بزدار صاحب نے اس مرتبہ خود ایکشن لیا ہے، اور وزیر اعظم صاحب آپ کی مہربانی آپ نے ایکشن نہیں لیا، ورنہ تو قصور کا ایس ایچ او بھی آپ لگاتے تھے. اچھا میڈم شیخ، میں صرف ان سے یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ 50 سال عثمان بزدار کو دے دیں، یہ انتظامی صورتحال بہتر نہیں ہوگی، کیونکہ ان میں الحمدللہ کیپیبلٹیز اور کیپیسٹیز ایشوز ہیں، اتنے ہو ہی نہیں سکتا یہ پنجاب چلا سکیں. ان کو تو پنڈی کا میئر بنا دیں تو پنڈی ڈوب جائے، یہ تو پورا پنجاب ہے. اچھا، میں صرف آخری 2 سوال پوچھنا چاہتا ہوں اپنے عثمان بزدار صاحب سے کہ اتنے یہ جو چیف سیکرٹریز لگائے کیوں تھے اور یہ ہٹائے کیوں؟ اور انعام غنی کا کیوں لگایا اور اب کیوں ہٹایا؟ قصور کیا ہے؟ جواد رفیق ملک کو کیوں لگایا اور اب کیوں ہٹایا؟ قصور کیا ہے؟ 7 کمشنر ملتان تبدیل ہو چکے ہیں، وجہ کوئی پتہ نہیں. 7 کمشنر گجرانوالے تبدیل ہو چکے ہیں، وجہ کوئی پتہ نہیں. تو عثمان بزدار صاحب کو رہتا حیات بنا دیا جائے وزیر اعلیٰ پنجاب. میری خواہش ہے کوئی ایسی قانونی ایک آرڈیننس لا کر
اور 50 سال کے بعد بھی یہی سوال آپ رکھیں گی تو میں نقلی بتیسی اور اس سے موٹی اینک اور نقلی بال لگا کر بھی یہی جواب دے رہا ہوں گا کہ کچھ نہیں کر سکیں گے. بھٹی صاحب آپ یہ کہتے ہیں لیکن وجہ انہوں نے بتا دی ہے. وہ کہتے ہیں جی جو ایک آدھ مہینے میں امن و امان کی صورتحال تھی بڑی بگڑ رہی تھی, اس سے خوش نہیں تھے بزدار صاحب, تو انہوں نے کہا اب میں اپنی مرضی کا بندہ لاؤں گا. یہ کوئی میڈم شیخ کوئی ہے جو مظہر عباس صاحب کی تصویر کے آگے کوئی بلیئرنگ ٹائپ لگا دے جتنا ان کی چہرے پہ مسکراہٹ آپ اپنی بات کیا کریں, اپنا جواب دیا کریں. نہیں آپ مظہر صاحب سے جیلس نہ ہو, آپ اپنی بات کریں. سہیل وڑائچ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب جب عثمان بزدار سے متعلق پہلے یہ تاثر تھا کہ شاید وہ صرف ڈکٹیشن دیتے ہیں, اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ خود سے چارج سنبھال رہے ہیں, آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی تاثر میں تبدیلی آئی ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی عثمان بزدار صاحب نے چارج سنبھال لیا ہے. جو پہلے تھا وہی حالات ہے اور کوئی بہتری کا امکان نہیں. عثمان بزدار صاحب سے زیادہ کمپیٹنٹ اور بااختیار علینا شیخ ہیں میڈم شیخ میری. دیکھیں نا, اوکے ٹھیک ہے بھٹی صاحب, آئی جی اور چیف سیکرٹری کے بدلنے سے ملک کے حالات نہیں ٹھیک ہوتے. اس کے اوپر جو گورننس ہوتی ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے. آپ کیا جو آپ سب سے آپ آئی جی کو جو احکامات جاری کرتے ہیں, آپ جو چیف سیکرٹری کو احکامات جاری کرتے ہیں, کیا وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ ان سے ملک کے اندر بہتری آئے؟ تو گورننس کے ایشوز ہیں ان کے, اور اسی وجہ سے جو ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی بہتری آنے کا امکان ہے, چاہے جتنے مرضی چیف سیکرٹری بدل لیں, جتنے مرضی آئی جی بدل لیں. اور واقعی صحیح کہا بھٹی صاحب نے کہ بھائی جن کو بیچاروں کو پہلے بنایا ہے, ہٹایا ہے, شکریہ کیوں ہٹا دیا؟ شکریہ سہیل صاحب, کیوں ہٹا دیا؟ ان کی کیا وجہ ہے بھائی؟ کیا ان کی سے غلطی ہوئی ہے چیف سیکرٹری سے؟ تو ایک جیسے ہی ہیں سارے ماشاءاللہ, تو چاہے آئی جی ہوں چاہے چیف سیکرٹری ہوں. بزدار صاحب کے بہانے بھٹی صاحب کو بھی آشیرواد مل گئی. بزدار صاحب نے ایک تو اچھا کام کیا. بھٹی صاحب آپ ایسے اتنی مخالفت کرتے. جی سہیل صاحب, ایک میں بات وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جو نیازی صاحب نے کہا کہ ٹرمپ کے زمانے میں جو کتاب لکھی گئی باب وڈورڈ نے, اس نے یہ لکھا کہ اس کو ٹرمپ کو کسی نے کہہ دیا, تاجکستان کے پریزیڈنٹ نے, کہ یار چائنیز تو سارا کچھ وہاں سے نکال کے لے کے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ سارے منرلز نکال کے جا رہے ہیں, اور آپ امریکن کو پتہ ہی کچھ نہیں. چنانچہ 2-4 دن ٹرمپ نے بڑی چڑھائی کی, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, کوئی سرے سے چائنیز ایکسپلوریشن ہی کوئی نہیں ہے وہاں پہ کابل کے اندر یا افغانستان کے اندر فی الحال. ٹھیک ہے, کل کو ہوگی تو پتہ نہیں, لیکن فی الحال نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. نیائی صاحب, میرا خیال ہے کہ جو سہیل صاحب بات کر رہے ہیں کہ چائنیز بالکل ابھی تو افغانستان کے اندر حالات ہی نہیں ہیں. پاکستان جیسے جس کو کہنا چاہیے کہ جہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے بہرحال بہت بہتر ہے, قانون کی حکمرانی ہے, چائنیز کو رینجرز کا تحفظ حاصل ہے, اور جس روانی سے بیچارے چائنیز جو اپنی جانوں کو نذرانہ دے رہے ہیں پچھلے جب سے سی پیک سٹارٹ ہوا ہے, اسٹارٹنگ فرام وہ جو گلگت سست بارڈر کے سلسلے کے کراچی تک. تو چنانچہ یہ بات ہے کہ ابھی تک تو نہیں کر رہے, لیکن میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو منرلز میں بھی وہ کریں گے کہ ان کو لیتھیم بہت بری طرح چاہیے, اور چائنیز کے پوری دنیا کو چاہیے. خیر اب اصل جو ہے زیادہ امپورٹنٹ کوشچن ہے جس کے آپ نے بالکل بہت تھوڑا ٹائم رکھا ہے, اور وہ ہے بزدار صاحب والا. تو آپ نے کہا بقلم خود, انہوں نے کہا یہ سچ واضح میں خود کر رہا ہوں. یعنی کہ پہلی بات تو اچھی خبر ہے کہ بزدار صاحب بڑے ہو گئے ہیں. میں چھوٹا سا ایک لڑکا ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے, اب یہ بڑا سا لڑکا ہو گیا ہے اور کام کریں گے بڑے بڑے. لیکن مجھے ایک چیز بزدار سے ہٹ کے میں کہہ رہا یہ سہیل صاحب نے بات کی, اسی میں ایڈ کر دوں کہ وزیر اعظم صاحب کی جو کیپیسٹی ہے کہ وہ ہر آئی جی کے اور ہر چیف سیکرٹری کے بارے میں ان کو پبلک کے اندر یہ بتانا پڑا ہے کہ اس سے زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ آئی جی اور وہ نہیں ہے. اور جب وہ کہہ کے جاتے ہیں چند مہینے بعد وہ بیچارہ جو خرچ ہو جاتا ہے اور وہ کہیں غرق ہو جاتا ہے. تو کرائسس یہ ہے جی کہ اصل جو ہے پرابلم ہے کہ مجھے ان سے تو نہیں کر رہا تھا, لیکن وہ کہتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں کہ فیڈ ان سسٹم. تو فیڈ ان دا سسٹم از بزدار, not IG, not chief secretary,
باقی تفصیل میں آپ جائیں تو بھٹی صاحب جاؤ. اچھا ٹھیک ہے جی. سسٹم کے اندر جو ہے وہ کیا ہے, وہ صرف وہ ہے گزار صاحب ہیں. مظہر عباس صاحب, نیازی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, پنجاب کے سی ای او, پنجاب کی کمپنی کے سی ای او بزدار صاحب, ان کے ڈھیر سارے محکمے جن کے مینیجرز ہر تھوڑے دن بعد تبدیل ہو جاتے ہیں, لیکن اب سی ای او صاحب خود چارج لینے آئے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے بہتری ہوگی کمپنی میں؟ دیکھیے, ایک تو آپ سارے لوگ جو ہے نا احترام سے نام دیا کریں, سردار عثمان بزدار, جس کا نام فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں. سردار عثمان بزدار خان بلوچ جناب, لیکن جناب محترم عزت مآب عالی جناب سردار سائیں عثمان بزدار صاحب. اچھا, آپ کو پتہ نا کہ مظہر صاحب جلدی سے اپنا آنسر بتا دیں, پھر آیا پانی والا ہوتا. ٹھیک ہے. دیکھیں, دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ تو کہا ہے کہ اب میں انہوں نے یہ تو کہا ہے اب میں نے چارج سنبھالی ہے. دلچسپ بات یہ فیصلہ بھی وفاقی کابینہ نے کیا ہے, یہ فیصلہ بھی وفاقی کابینہ نے, اور ظاہر ہے چیف سیکرٹری اور آئی جی کا فیصلہ فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے. میرا خیال ہے اس سے ایک مرتبہ وزیر اعظم جو ہے, جہاں عثمان بزدار صاحب کی اتنی باتیں وہ مانتے رہے, 1 2 3 7 آئی جی 6 چیف سیکرٹری, ایک مرتبہ کوشش کر کے دیکھ لیں کہ ان سب کو ہٹانے سے بہتر ہے کسی ایک شخص کو ہٹا دیں. این ممکن ہے کہ وہ سارے 7 آئی جی اچھے لگنے لگیں, 6 چیف سیکرٹری اچھے لگنے لگیں. مین میرا خیال ہے اس کے رسپانسبل عثمان بزدار نہیں ہے, اس کے رسپانسبل وزیر اعظم خود ہے. اور یہ بیڈ گورننس جو پنجاب میں جائے گی, اس کی رسپانسبلٹی پرائم منسٹر کے اوپر جائے گی, اس کی رسپانسبلٹی عثمان بزدار پہ نہیں جائے گی, اس لیے کہ وہ مسلسل ان کو قائم رکھتے ہوئے تمام تر مخالفت کے باوجود, اور ان کے ہی کہنے پہ وہ تبدیل کیے جا رہے ہیں, جس سے ایک سسٹم کولیپس ہو گیا ہے. پنجاب کی ایڈمنسٹریشن ایک کولیپس ہو گئی, کون کام کرے گا؟ آپ کو لگتا ہے بیڈ گورننس, بیڈ ڈیسیجنز کی ذمہ داری براہ راست وزیر اعظم پہ جائے گی, عثمان بزدار صاحب پر نہیں جائے گی؟ بھٹی صاحب چاہتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے جناب. کل دوبارہ ملاقات ہوگی نئے سوالات کے ساتھ. آج کے پروگرام سے متعلق اپنی رائے ضرور سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.